बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसत होकर जिस घर में आई उसके बाहर हर वक्त एक पागल फकीरनी बैठी रहती। मैं जब भी बाहर जाती तो मुझे देखकर हंसने लगती और कहती, तू भी मेरी जगह आ जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि वो ऐसी बातें क्यों करती थी मेरे साथ, इस सब के पीछे क्या वजह थी। एक रोज तो मैं जब बाजार जा रही थी, मेरी सास साथ थी तो थोड़ा मुझसे आगे निकलकर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं घर से निकलकर उस तरफ बढ़ी, उसी वक्त उस फकीरनी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, ये ठाट बाट जो तुम कर रही हो, ये ऐशो इशरत सब एक दिन छिन जाएंगे और मेरे साथ यहीं बैठोगी। इसीलिए कहती हूँ अभी से मेरे साथ बैठ जाओ, बहुत मिल जाता है, अच्छा गुजारा हो जाता है। इन अमीरों से बेहतर गुजरती है मेरी जिंदगी। तो चल आजा, बैठ जा मेरे साथ। छोड़ अपनी सास को, वो चली जाएगी, मत जा उसके साथ तू। उस फकीरनी की बातें मेरे सर से गुजर गई थी कि वो कहना क्या चाहती थी मुझसे, उसकी इस सारी बात का क्या मकसद था। अपने अंदाज से वो कोई पागल दिखती थी मुझे उस वक्त भी उससे डर महसूस हुआ और अपना हाथ उससे छुड़वाना चाहा। जब मेरी वहां सास आ गई, वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि तुम अब तक आई नहीं, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। उनकी तरफ मेरी पीठ थी, इसीलिए जब जवाब देने के लिए मुड़ी कि ये फकीरनी मुझे छोड़ नहीं रही, पर मेरी सास की मौजूदगी देखकर फौरन ही फकीरनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। पर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो मेरी सास से कहने लगी, ले जा अपनी बहू को, इसको मेरी कहानी जानने का बड़ा शौक है। आते जाते मुझसे पूछती रहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठती हो, किस वजह से, कहाँ से आती हो। इसको कह दे मुझसे ना उलझे, खामोशी से मेरी नजर से गुजर जाया करे, वरना अगली बार अच्छा नहीं करूंगी इसके साथ। इस झूठ पर मैं सिर्फ हैरत से उसको तके जा रही थी। मैंने ऐसा कब किया? मैंने तो कभी भी उससे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। हाँ, सिर्फ सोचती जरूर थी, लेकिन पूछा तो नहीं था। तो क्या वो सोचें भी पढ़ लेती थी? पर यह नामुमकिन था। फिर वो मेरी सास से ऐसा क्यों कह रही थी? उस फकीरनी की बात पर मेरी सास ने तुंद नजरों से मुझे देखा। उनको गुस्से में देखकर मैं सहम गई और चुपचाप उनके साथ चलने लगी। फिर इस सारे वक्त मैं उनकी तनबीह सुनती रही कि उस फकीरनी से दूर रहो, अब ना देखूं उसके करीब तुम्हें, वगैरह वगैरह। और मैं ये सब सुनकर सिर्फ हाँ में सर हिला रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मेरी सास थी तो अच्छी, मुझे कभी कुछ बुरा नहीं कहती थी, मेरे साथ उनका रवैया हमेशा अच्छा होता था। पर आज जाने क्यों वो उस फकीरनी की बात पर भड़की हुई थी, गुस्सा भी कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। जाने क्यों ऐसा लग रहा था कोई शायद बात है ऐसी उस फकीरनी से जुड़ी हुई, मेरे ससुराल वालों की, जो वो मुझसे हमेशा ऐसा कहती रहती है कि मैं भी उसके साथ एक दिन इसी तरह बैठूंगी। और आज तो मेरी सास के गुस्से ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर मुझे अब उस फकीरनी से डर लग रहा था, क्योंकि पहले उसकी बातें, फिर मेरी सास से उसने झूठ भी बोला मेरे बारे में। हालांकि मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था उससे। इसलिए सोच रही थी कि घर जाते ही शौहर से कह दूंगी कि इस फकीरनी का हमारे घर के सामने बैठना बंद करवा दें बस। वो नहीं होगी तो मुझे कोई मसला भी नहीं होगा, न डर होगा। अपनी इस सोच को मैंने पूरा करने का सोचा। इसीलिए जैसे ही हम बाजार से वापस होकर घर लौटे तो अभी दोपहर थी और मेरा शौहर शाम को काम से आता था। इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई कि थकी हुई थी मैं बहुत। पर कुछ देर ही नींद नसीब हुई थी जब सास उठाने आ गई और काम पर लगा दिया मुझे। मैंने खाना बनाया और कुछ कल का बचा हुआ खाना था जो मेरी सास ने मेरी नंद को दिया था कि परिंदों को डालाओ। अब काफी वक्त हो गया था मेरी नंद को गए हुए, वो वापस नहीं आई थी। जब मेरी सास ने मुझे कहा, अरे देखो तो नजमा, ये अस्मा कहाँ चली गई। तौबा भई, परिंदों को खाना देने का कहा था जो यहीं खिड़की के पार बैठे हैं, पर ये पता नहीं कौन से अलादीन के चिराग में गुम हो गई है। देखो उसे और कहो कि आकर मेरी टांगे दबा दे। थक गई बाजार से आकर, अब जिस्म बड़ा दुख रहा है। सास की इस लंबी बात को सुनकर मैं अच्छा जी कहकर किचन से बाहर निकल गई। पर अस्मा यानी अपनी नंद को खिड़की के बजाय दरवाजे पर खड़ा देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। और मुझे शदीद झटका तब लगा जब उसको फकीरनी के साथ बात करते देखा। वो उससे बड़ी बेतकल्लुफ अंदाज में बात कर रही थी। उनके तंज एक दूसरे पर चल रहे थे। जब मैंने अस्मा को आवाज दी तो वो गड़बड़ा गई और घबरा कर मेरी तरफ देखती बोली कि जी बस आ ही रही थी मैं। इतना कहकर वो तेजी से घर के अंदर चली गई। मुझे कुछ और पूछने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसके जाते ही उस फकीरनी को देखा तो मुझे देखते हुए वो मुस्कुराई और अजीब से इशारे करने लगी। मैं उसके इशारों से घबरा कर वहां से हट गई।
پر اس کے ہنسنے کی آواز میرے پیچھے تک آ رہی تھی، جس سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پر مجھے تجسس اس بات کا تھا کہ میری نند کیوں بات کر رہی تھی اس سے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی اس کو مخاطب تک نہیں کرتا تھا، خاص کر اگر اس کا غلطی سے ذکر ہو جائے تو میری ساس اور میرا بڑا دیور بھڑک جاتے تھے اس پر۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی اس فقیرنی کا ذکر کم ہی ہوتا تھا، کسی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ رات کو میں کسی کام سے ساس کے کمرے میں گئی تو ان کے کمرے سے آتی آوازوں پر میں باہر ہی رک گئی۔ وہ اور میرے دیور بات کر رہے تھے، پر میرے لیے وہاں رک جانے کا سبب یہ تھا کہ ان کی بات کا موضوع وہ فقیرنی تھی۔ یہ میرے لیے باعث حیرت تھا کہ وہ اس پر کیوں بحث کر رہے تھے۔ میرے دیور اس قدر غصے میں لگ رہے تھے اس وقت کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا غصہ کرنا۔ وہ میری ساس سے جو کہہ رہے تھے اس فقیرنی کے لیے، وہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی کہ وہ خود ایسا کہہ رہے ہیں۔ پر کیوں؟ ایسا کیا تھا اس فقیرنی میں؟ میرا نام نجمہ تھا، میں ایک گاؤں میں رہتی تھی، 5ویں تک میں نے پڑھا تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں، میں تیسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے 2 بہنیں جو بڑی تھیں وہ شادی شدہ تھیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک حویلی تھی، میں وہاں کام کرتی تھی۔ وہاں کی بی بی صاحبہ بہت اچھی تھیں، مجھے بہت پسند کرتی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کے توسط سے میرا رشتہ شہر میں ہوا تھا۔ میرے ماں باپ تو راضی نہیں ہو رہے تھے میری شہر میں شادی کے لیے، کیونکہ وہ مجھے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ میری باقی بہنوں کی طرح چاہتے تھے کہ میری بھی گاؤں میں ہی شادی ہو تاکہ ان کے قریب رہوں۔ پر بی بی صاحبہ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، ان کو بیاہنا تو ہوتا ہے نہ کہیں، اب دور یا قریب جہاں ان کا نصیب لکھا ہوتا ہے۔ بس انہی کے سمجھانے پر وہ راضی ہو گئے تھے اس شادی کے لیے۔ شادی بہت اچھے سے ہوئی تھی میری۔ مجھے جہیز بھی بی بی صاحبہ جی نے ہی دیا تھا۔ وہ خود بہت بڑے ذمہ دار لوگ تھے، گاؤں کے وڈیرے تھے، ان کے اپنے بزنس چلتے تھے۔ آدھے سے زیادہ تر ہمارے گاؤں میں غریب لوگ ہوتے تھے جن کے گھر کی بہو بیٹیاں ان کے یہاں کام کرتی تھیں۔ میری اماں خوش قسمت تھی اس بات سے کہ میں شہر میں جا رہی ہوں بیاہ کر، یعنی مجھے اب کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے کہتی کہ تمہاری قسمت بہت خوبصورت ہے کہ تم شہر میں جا رہی ہو، اچھے گھر میں جا رہی ہو۔ اب تمہیں کسی حویلی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں، سکون سے اپنے گھر میں رہو گی، اپنا گھر بناؤ گی، سب کے ساتھ پیار سے رہنا تاکہ بی بی جی کو بھی تمہاری شکایت نہ ملے ان کی طرف سے، ورنہ وہ بھی شرمندہ ہوں گی اور ہم بھی شرمندہ ہوں گے۔ پیار سے مل بانٹ کر رہنا، سب سے لڑائی جھگڑے سے دور رہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ سمجھایا تھا اماں نے مجھے، جو میں نے پلو سے باندھ لیا تھا۔ ان کی بتائی نصیحتوں پر عمل بھی تو کرنا تھا نا، اور شادی کے بعد ہی میں نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کسی سے بھی نہیں الجھی تھی میں آج تک، نہ کسی سے غصے میں بات کی تھی، سب کے ساتھ پیار و محبت سے رہتی تھی میں۔ میرا شوہر بھی اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں خوبصورت بھی بہت تھی، اپنی سب بہنوں سے زیادہ۔ گاؤں میں مشہور تھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اماں تو روز نظر اتار کر نہیں تھکتی تھیں، کسی بھی شادی پر جاتی یا سہیلی کے گھر تو تیار ہونے نہیں دیتی تھیں، کہتی تھیں مجھے ڈر لگتا ہے تجھے نظر نہ لگ جائے کسی کی۔ پر میں ان کی ان بے تکی باتوں کو وہم سمجھ کر ٹال دیتی، اور جب تیار ہوتی تو وہ کالا ٹیکا لگا دیتی تھیں مجھے، اور نظر بھی اتارتی تھیں، پھر جانے دیتی تھیں۔ ان کی اس محبت پر مجھے ہمیشہ رشک آتا تھا۔ میں بہت خوش قسمت تھی واقعی، جو مجھے اتنی اچھی ماں ملی تھی، اور اب اچھا سسرال بھی ملا تھا۔ اس کے لیے میں ہمیشہ بی بی صاحبہ کی شکر گزار رہوں گی جنہوں نے میری شادی یہاں کروا دی، ورنہ اتنا اچھا سسرال ڈھونڈنا تو ہمارے لیے ناممکن تھا۔ میرے ماں باپ میری بہنوں کی طرح میری بھی وہیں کسی مزدور سے شادی کروا دیتے، اور شادی کے بعد میں بھی بی بی صاحبہ کی حویلی میں کام کرتی رہتی، بس اسی طرح میری زندگی چلتی رہتی۔ پر اب جو میری زندگی گزر رہی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ بس اگر میرے لیے مسئلہ تھا تو وہ فقیرنی، جانے کیا راز تھا اس کا، وہ اکثر ہمارے گھر کے سامنے ہی کیوں بیٹھتی تھی، اور اس وقت دیور کی ایسی باتیں میرے دماغ کو جھنجھوڑ رہی تھیں کہ کیا کروں، کیسے معلوم کروں اس راز کا۔ آخر بات کیا ہے؟ کوئی تو چکر ہے اس فقیرنی کا، ورنہ ایسے تو نہیں وہ مجھے کہتی رہتی کہ تم بھی ایک دن میرے ساتھ ہی بیٹھو گی، یہی کام کرو گی، اسی لیے اچھا ہے کہ ابھی سے میرے ساتھ خود ہی بیٹھ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر میری ساس کے سامنے اس کا مکر جانا، سارا الزام میرے سر پر ڈال دینا کہ میں ہی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے جھوٹ کا بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر مجھے تو اس کی باتوں سے ہی ڈر لگ رہا تھا، جانے کیا کیا بولتی رہتی تھی۔ اس وقت میں ساس کے کمرے کے سامنے سے ہٹ گئی کہ کہیں وہ دیکھ نہ لیں۔
میرا دیور ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہاں سے نکالو اماں، کچھ بھی کر کے، مجھے آج کے بعد وہ یہاں اپنے گھر کے سامنے نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس بار بہت برا حال کروں گا۔ میں اس کو جان سے بھی مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ ڈائن لگتی ہے وہ مجھے، کھا گئی میری خوشیوں کو۔ نکالو اس کو یہاں سے کیسے بھی کر کے، اس کی دھمکیوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ڈرتی کیوں ہیں آپ؟ ایک بیکارن سے اس کا کون یقین کرے گا؟ وہ تو پاگل ہے اور اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، اور آس پاس کے لوگ بھی گواہ ہیں اس بات کے۔ ویسے بھی ان سب کو سچائی کا کون سا معلوم ہے، ہم تو یہاں کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئے نا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے۔ صبح بس چلتا کر دینا اس کو۔ یہ میرے دیور کی بات تھی جو اس نے میری ساس سے کہی تھی۔ اب اس بات میں سے میں کیا سمجھوں کیا نہ سمجھوں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ساری بات کا جو مطلب تھا وہ سوچ رہی تھی میں، لیکن وہ مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس فقیرنی سے کیا واسطہ کیا جائے میرے سسرال والوں کا، اور اس کی کون سی دھمکی سے ڈری ہوئی ہے میری ساس جو اس کو گھر کے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس بات پر اکثر بحث ہوتی تھی ہمارے گھر میں کہ اس فقیرنی کو ہمارے گھر کے سامنے بیٹھنے نہ دیا جائے، پر میری ساس اس گفتگو میں خاموش رہتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی کہ ہاں یا نہیں، بس صرف خاموش ہوتی تھی۔ اور اب مجھے سمجھ آ رہی تھی ان کی یہ خاموشی، یعنی اس خاموشی میں ایک راز پنہا تھا، پر وہ راز کیا تھا یہ معلوم کرنا تھا مجھے۔ صبح ہوتے ہی میں تاڑ میں تھی کہ کب گھر والوں کا دھیان میرے اوپر سے ہٹے تو میں فقیرنی سے بات کروں، پر آج چونکہ اتوار تھا تو سب لوگ مرد حضرات گھر پر ہی تھے، ایسے میں مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب میری نند کسی کام سے کچن میں آئی، تو میں نے یوں ہی سرسری سا لہجے کو بنا کر اس سے پوچھا کہ کل تم اس فقیرنی سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں بظاہر چائے بنانے میں مگن تھی، پر سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ میری بات پر میری نند کے چہرے کا رنگ خوف سے سفید ہو جانا اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھوں کا کانپنا میں نے سب محسوس کر لیا تھا، پر فی الحال چپ میں عافیت جانی کہ بات معلوم کر لوں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پورے گھر والوں کو معلوم ہے اصل بات، بس مجھے ہی لا علم رکھا گیا ہے۔ پر کیا بات ہو سکتی ہے، اس کا تجسس مجھے روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، بات کو جاننے کی جستجو بڑھتی جا رہی تھی میری۔ میں بغور اپنی نند کا انداز ملاحظہ کر رہی تھی جب وہ بولی، نہیں وہ میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ پرانے کپڑے نکالے ہیں، تمہیں دوں گی کل، تو بس یہی بات تھی۔ اپنی نند کی بات پر مجھے دل ہی دل میں غصہ آیا، کیونکہ اس نے سراسر جھوٹ بولا تھا، ورنہ اس کی میرے پوچھنے پر یہ حالت نہ ہوتی جو ابھی ہو رہی تھی، اور اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا پھر دے دیے، اور ذرا مجھے بھی دکھانا کہ کیسے کپڑے نکالے ہیں تم نے۔ وہ اصل میں ایک دو جوڑا تمہارا مجھے بہت پسند آیا تھا، اگر تم وہ فقیرنی کو دو گی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ مجھے چاہیے۔ چلو مجھے دکھاؤ کپڑے کون سے دینے ہیں اس کو۔ میں نے بہانہ بنا کر اس کو باتوں میں گھیرنا چاہا تاکہ اصل بات اسی سے اگلوا لوں، پر اسی وقت میری ساس چائے چائے کی ہانک لگاتی وہاں آ گئی اور ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ میری ساس کے آتے ہی میری نند تو ایسے کچن سے بھاگی جیسے بھوت دیکھ لیا، گویا وہ سوچ رہی ہوگی جان چھٹی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ چائے بن گئی ہے، میں بس لا رہی ہوں۔ اس کے بعد سب کو چائے دے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی۔ جب مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں پرانے کپڑے اس فقیرنی کو دینے کے بہانے سے باہر جاؤں اور اس طرح ہماری بات بھی ہو جائے گی اور میں اس سے وہ راز بھی پوچھ لوں، پھر کیا تھا، یہ سوچ آتے ہی فٹافٹ ایک دو پرانے جوڑے نکالے اور باہر چل پڑی۔ جب ہی شوہر کمرے میں داخل ہوئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا یہ پرانے کپڑے فقیرنی کو دینے جا رہی ہوں۔ میں نے بس اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہا کہ سامنے والی، کیونکہ شاید مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے روک لیتے یہ سن کر۔ اس وقت انہوں نے میری بات پر صرف ہاں میں سر ہلایا اور یوں میں باہر آ گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت ناشتے کے بعد دوپہر ہونے والی تھی تو کوئی صحن میں بھی نہیں تھا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر میں آس پاس نظر دوڑاتی بڑی مشکل سے داخلی دروازے سے باہر نکلی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ فقیرنی ہنسنے لگی، کہنے لگی، آ گئی نا تم خود ہی میرے ساتھ بیٹھنے، ہاں 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 ہاں، میں نے کہا تھا نا ایک دن ایسا آئے گا، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ۔ اس کی بات سے مجھے خوف محسوس ہوا، اسی لیے میں اس کے قریب بھی نہیں گئی۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھنے آئی ہوں، وہ بتا دو، صرف تمہارے ساتھ بیٹھنے نہیں آئی۔
تمہارا میرے سسرال والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں تم یہاں زبردستی میری ساس کو دھمکی دے کر بیٹھتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگی۔ اپنی ساس کے سامنے پوچھو یہ سوال تو اللہ قسم بتا دوں گی میں۔ ہاں ہاں ہاں، ہمت تو دیکھو گاؤں کی لڑکی کی، اپنی ساس سے چھپ کر مجھ سے سوال کرنے آئی ہے۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا وہ بالکل مجھے نہیں بتانے والی کچھ۔ میں نے بہت اصرار کیا، آخرکار منتیں بھی کر کے دیکھ لی، پر وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹی۔ یوں میں ہار مان کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ نہ جانے آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ بھی بتانے سے انکاری تھی۔ اس کے بعد میں نے بہت جستجو کی اس بات کو جاننے کی، پر معلوم نہیں کر سکی۔ پر آج بھی یہ تجسس میرے اندر موجود تھا کہ میں کبھی تو اس راز کو جان پاؤں۔ اس فقیرنی کے میرے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کیا ہیں یہ جان لوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی قریبی تعلق ہو ان کا، کوئی رشتہ ہو سکتا ہے ان کا۔ کچھ عرصے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ میری ساس اس خبر سے بہت خوش تھی، میری خوب خدمتیں کرتی۔ میرے شوہر بھی مجھے اب بڑھ کر چاہنے لگے تھے، سب کی میں لاڈلی بن گئی تھی، شاید اس لیے کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور میں ان کے لیے بچہ اس دنیا میں لا رہی تھی۔ میرے بڑے دیور کی ایک ہی بیٹی تھی جو 5 سال کی تھی۔ اس کے بعد میری دونوں نندوں کی شادی ہو چکی تھی، ان کے بھی بچے تھے، پر میرے سسرال میں میرے دیور کی بیٹی کے سوائے کوئی بچہ نہیں تھا۔ میری ساس تو سارا دن خوشی میں میرے بچے کی آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں، روز نت نئے کھلونے، کپڑے۔ پر ان کپڑوں کو دیکھ کر میں کچھ خاموش تھی، کیونکہ وہ جو کپڑے لائیں تھیں وہ سارے بیٹے کے تھے، اور فی الحال کچھ معلوم نہیں تھا کہ بیٹا ہونا ہے یا بیٹی۔ پر اپنی ساس کی خوشی کے آگے میں کچھ نہ کہہ سکی، اور پھر یوں ہی وقت گزر گیا، اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب میری ڈیلیوری ہوئی اور میری بیٹی پیدا ہوئی۔ تیاری تو میرے سسرال والوں نے ساری بیٹے کی ہوئی تھی، پر میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے سسرال والے اس بات سے خوش نہیں۔ میں بچے کے ساتھ گھر بھی آ گئی، پر وہ محبت اور چاہ مجھے میرے سسرال والے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے شوہر کا بھی کھینچا کھینچا رویہ محسوس کیا تھا۔ اس سے بھی پوچھا، پر وہ تو الجھ پڑے مجھ سے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی نہیں، تم نے بیٹی پیدا کیوں کی؟ ان کی اس بات پر میرا دل دکھا کہ میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا، پھر وہ مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت جب میں نے یہ بات ان کو کہی تو آرام سے سننے کے بجائے وہ تیز ہو گئے اور بہت غصہ ہوئے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ کمرے سے ہی چلے گئے، لیکن اگلے روز وہی فقیرنی ایک پھٹا ہوا جوڑا لے کر میرے کمرے میں آئی اور بولی اسے پہن کر میرے ساتھ چلو۔ میں خوف سے کانپ گئی کہ وہ کیسے گھر کے اندر آئی، اور جب اس نے کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ بیٹھو گی سڑک پر یہ پھٹا جوڑا پہن کر تاکہ تم فقیر نہیں لگو، اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میرے سسرال والوں نے مل کر مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا، میں گھر سے باہر کھڑی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جب وہ فقیرنی ہنسنے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر جو سچائی اس نے بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے کہ وہ میرے دیور کی بیوی تھی۔ میرے دیور کو بھی بیٹا چاہیے تھا، پر بیٹی کے پیدا ہونے پر دیور نے اس کو طلاق دے دی۔ وہ جو بیٹی تھی میرے دیور کی وہ اس فقیرنی کی ہی بیٹی تھی۔ وہ میرے دیور سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ سہ نہیں پائی اور تھوڑی سی نیم پاگل ہو گئی، اور اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، صرف ایک بھائی اور بھابھی تھے جو ملک سے باہر تھے اور 5 سالوں سے اس سے بے خبر تھے۔ میرے سسرال والے اپنے پہلے محلے کو چھوڑ کر اس محلے میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ اس فقیرنی نے ان کو وہاں بدنام کر دیا تھا، جبکہ وہ فقیرنی اب بھی میرے دیور کی محبت میں پاگل تھی، بس روز اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگتی تھی۔ اس نے میری ساس کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کو گھر کے سامنے بیٹھنے نہ دیا گیا تو وہ یہاں سارے محلے کو بتا دے گی کہ وہ ان کی بہو ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس بدنامی کے ڈر سے میری ساس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ میری نند بھی اس کو اس دن یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ، نہ آیا کرو، پر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میرے یہاں بھی بیٹی ہوئی تو میرے ساتھ بھی اس کی طرح کا ہی ہوگا، پر میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے اس فقیرنی سے مدد مانگی جو اس نے کرتی۔ وہ مجھے کچھ اچھی لگی اور اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے اس نے بی بی صاحبہ کی حویلی پہنچا دیا۔ ان کو سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے میرے شوہر کو بلوایا، اس سے بات کی اور اس کو سمجھایا تو وہ ان کی بات سمجھ گیا، اور کچھ مجھ سے محبت بھی تھی اس کو، اسی لیے مجھے واپس اپنے گھر لے گیا۔
اس کے گھر والوں نے کافی احتجاج کیا اس بات پر، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور آہستہ آہستہ پھر بعد میں سب ٹھیک ہو گئے۔ اب میرے 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، اور باقی گھر والے بھی مجھ سے خوش تھے، جبکہ وہ فقیرنی، اس کی تو میری مدد کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی موت ہو گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ میں۔ سننے میں آیا تھا کہ میرے دیور کو بھی اس سے بہت محبت تھی، اسی لیے دوسری شادی ابھی تک نہیں کی تھی اس نے۔ وہ تو بس ماں کی بات میں آ کر اس نے گھر برباد کر لیا تھا اپنا، بیٹے کے لالچ میں، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ جس کے یہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے پھر اس کے یہاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے نہیں، اور ان لوگوں کو بیٹے چاہیے تھے۔ یہ سوچ میری ساس کی غلط تھی جو اب بدل گئی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ میرے یہاں ایک بیٹی کے بعد 2 بیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ بھی اپنے کیے پر پچھتاتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔